मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका मेज़बान सैयद जबरान ज़ाहिदी टोरंटो कनाडा से कायम टीवी पर हफ्तावार प्रोग्राम दरस नहजुल बलागा के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि मोमिनीन आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हर जुम्मे को कनाडा टाइम के मुताबिक 8:30 बजे, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 6:30 बजे और इंडिया टाइम के मुताबिक सुबह 6:30 बजे 7 बजे बराह रास्त टाइम टीवी पर नशर किया जाता है। प्रोग्राम का 7 बजे इंडिया टाइम के मुताबिक। और प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। प्रोग्राम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से में काबिल एहतराम मौलाना इमाम हैदर जैदी साहब दर्स देते हैं नहजुल बलागा पर। दूसरे हिस्से में आप मोमिनीन को मौका मिलता है कि अपने सवालात कोई भी फ़िकी शरई इस दर्स के मुतालिक जो भी हो मौलाना से आप पूछ सकते हैं। हम गुजारिश करेंगे, जैसा कि आप मोमिनीन जानते हैं कि अयाम फ़ातिमिया का सिलसिला जारी व सारी है, हर जगह मजालिस हो रही हैं। हम चाहेंगे कि अगर आपके पास ख़ुसूसी तौर पे इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो वो मौलाना से आप ज़रूर पूछें, क्योंकि आपके सवालात से दूसरे जो मोमिनीन बाद में प्रोग्राम देखते हैं, जो यूट्यूब पे देखते हैं, उनको भी सीखने और समझने का मौका मिलता है। दूसरे हिस्से सवाल और जवाब के बाद मोमिनीन के लिए मौलाना ख़ुसूसी दुआ और मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा भी पढ़वाते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग हमारी इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें। जो हम मोमिनीन हमारे साथ जूम पर मौजूद होते हैं, हमारे पास जूम लिंक मौजूद है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन शिरकत करें। और हमारा जो प्रोग्राम लाइव टाइम टीवी पर दिखाया जाता है, मोमिनीन उस पर डायरेक्ट हमें फ़ोन कॉल करके सवाल भी पूछ सकते हैं। चैट ग्रुप में भी सवाल आते हैं जो सिस्टर अनम नकवी मौलाना से पूछती हैं। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं मौलाना सैयद इमाम हैदर जैदी साहब का, अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से भी, और वो आजकल जिस तरह आप लोग जानते हैं मजालिस का सिलसिला जारी है, तो वो लेट नाइट मजालिस के बावजूद सुबह सुबह उठ के हमारे लिए टाइम निकालते हैं। कायम टीवी की इंतज़ामिया की जानिब से नहायत शुक्रगुजार हैं। और सिस्टर अनम नकवी का भी, जो पूरे हफ्ते मेहनत करती हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करती हैं, जो हम आपके सामने प्रोग्राम करते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, एक सूरह फातिहा की। जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन को पता है कि जो अभी हमारे बहुत अज़ादार नोहा खान ज़िया भाई, उनके जवान बेटे का अभी 2-3 दिन पहले इंतकाल हो गया है अटलांटा यूएसए में। तो एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है कुल महरूमीन के लिए और ख़ुसूसी तौर पे उनके बेटे नाइम ज़ैदी साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। इसी के साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं काबिल एहतराम क़िबला मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब की जानिब, और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप दर्स का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। मौलाना की सेहत और सलामती के लिए कायम टीवी पे हमारे साथ जो मोमिनीन मौजूद हैं, सिस्टर अनम नकवी की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले हम अपने बिरादर अजीज़ जबरान ज़ाहिदी साहब की खिदमत में और इस प्रोग्राम की रूह रवां जनाब अनम नकवी साहिबा की खिदमत में और तमाम जो लोग जूम पर हाजिर हैं मोमिन मोमिनात, उनकी खिदमत में, और कायम टीवी के तमाम कारकुनान, तमाम नाजरीन की खिदमत में, तमाम मोमिन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। और इस अय्याम फ़ातिमिया पे आप तमाम हज़रात को ताज़ियत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो भी जिस तरह से भी इस बीवी की शहादत के मौके पर प्रोग्राम में शिरकत कर रहा है, खुदावंद आलम शहज़ादी के सदक़े में उन्हें अजर अज़ीम अता फ़रमाए और हमें और हमारी नस्लों में शहज़ादी के हक़ के दिफ़ा करने की ताकत और उसकी तौफ़ीक़ इंशाअल्लाह हमें खुदावंद आलम अता फ़रमाए, ताकि हम महशर में शहज़ादी के सामने इंशाअल्लाह सुरख़ुरू रहें
اور یہ ایام بڑے غمگین ہیں اور بہت ہی زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد شہادت بھی آ رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ مولا کے چھوٹے چھوٹے جملے، جن کو ہم کلمات قصار کہتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کروں. اور یقیناً جو نصیحت ہے وہ بڑی عظیم ہوتی ہے، وہ بھی مولا علی جیسا جب ہمیں نصیحت کریں اور ہمیں باتیں بتائیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہمارا نصیب ہے. اور آپ مومن مومنات کی وجہ سے ہی مجھے بھی موقع مل جاتا ہے کہ میں اس نہج البلاغہ کے اس، جسے کہتے ہیں کہ جو اقوال ہیں، جو نصیحتیں ہیں، میں بھی ریمائنڈ کر لوں اپنے ذہن میں، اور میں بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں اور آپ تک بھی اس بات کو پہنچاؤں. اقوال نمبر 151 سے لے کے جو شروع ہوتا ہے، اس میں 10 قول میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے. اور آپ حضرات شہزادی کی شہادت کے حوالے سے اگر انفارمیشن لینی ہے تو سوال کریے گا، تاکہ اس پر بھی گفتگو ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول نمبر 151 میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لِكُلِّ امْرَئٍ عَاقِبَةٌ حُلُوَةٌ أَوْ مُرَّةٌ. یعنی کیا اشارہ ہے مولا کا کہ ہر شخص کے لیے اس کا انجام ہے، چاہے وہ اس کے لیے میٹھا انجام ہو، چاہے اس کے لیے کڑوا انجام ہو. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھائی کی ہوگی تو آپ کا انجام اچھا ہوگا، اگر آپ نے برائی کیا ہوگا تو آپ کا انجام برا ہوگا. اگر آپ لوگوں کے لیے میٹھے رہے ہوں گے، مطلب خلوص و شیرین سے مراد مطلب با اخلاق، ڈاؤن ٹو ورتھ، خدمت گزار، تو آپ کے لیے بھی اسی طرح سے دنیا خدمت گزاری کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے میں شاید 10 لوگ بھی نہیں ہوتے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے میں 10,000 لوگ ہوتے ہیں. دونوں مرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس کے جنازے میں 10 لوگ ہوتے ہیں اس نے اپنی زندگی میں 10 ہی لوگ بنائے، اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن جس کے جنازے میں 10,000 لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں اس دنیا میں رہنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی طرف جائیں گے، ہمیں موت آئے گی. آپ تک آواز پہنچ؟ انٹرنیٹ کی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں آقا، آواز آ رہی ہے، تھوڑی سی ہوئی تھی مگر اب صحیح ہے. تو چونکہ اس میں میسج آ رہا تھا تو اس لیے میں نے پوچھ لیا. تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ کا انجام میٹھا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا انجام کڑوا بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے، جسے کہتے ہیں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز پر، آپ کے اخلاق پر. لہذا آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم با اخلاق رہیں، لوگوں تک پہنچیں، جو بہت کم ہو چکا ہے. اور ہمارے لیے میدان کھلا ہوا ہے، اس میں کمپٹیشن نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح سے آج کر رہے ہیں کہ سب کیا خیال کر رہے ہیں، سب کی عادت کو پہنچ رہے ہیں، سب تک جیسے کہتے ہیں کہ جو بھی خدمت ہو سکتی ہے، علمی، جو بھی جس طرح سے ہو سکتی پہنچا رہے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی عاقبت میٹھی ہوگی. لیکن آپ ہر کو ستانا اور جس طرح سے بد اخلاقی اور گھمنڈ اور غرور اور بےایمانی اور اس طرح کی چیزیں کریں گے تو آپ کی عاقبت کڑوی ہوگی. یہ مولا ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ اپنی عاقبت پر غور کرو، اپنے انجام پر نظر رکھو، تاکہ تمہیں جو ہے وہ اس کا اجر اچھا ملے، اس کا اجر برا نہ ملے. پھر اگلا جملہ ہے 152 کا: لِكُلِّ مُسْتَقْبِلٍ إِدْبَارٌ وَمَا أَدْبَرَ كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ. ہر آنے والا جانے والا ہے، چلا جائے گا، پلٹ جائے گا. ما ادبر کأن لم یکن، جب وہ گیا، جب آنکھوں سے اوجھل ہوا، گویا وہ تھا ہی نہیں. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے بات مولا کر رہے ہیں کہ جو صرف اپنی زندگی جیتے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. یہ ان کے لیے مولا نے جو ہے بڑا عجیب جملہ کہا ہے کہ صرف اگر تم اپنے بارے میں سوچ رہے کہ میں ہوں، اپنا کھاؤں پیوں رہوں اور بس جی یہی زندگی ہے، یہی لائف ہے، نہ کوئی
کار خیر ہے، نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی، نہ مومن مومنات تک پہنچنا ہے، نہ ان کے حالات کو پوچھنا ہے، نہ ان سے گفتگو کرنا ہے، نہ ان سے رابطہ رکھنا ہے، اپنے گھمنڈ میں، اپنی دولت میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں خوش رہے۔ مولا فرماتے ہیں ما ادبر ان لم یکن، اگر تم چلے گویا تم تھے ہی نہیں، تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، تمہیں کوئی جیسے کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، اور جب فاتحہ پڑھوایا جائے گا تو لوگ کہیں یہ کون صاحب تھے۔ تو زندگی ایسی جئیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں، کیونکہ جب ہم آپ چلے گئے، ہماری اولادیں تو ہوں گی، ہمارے رشتہ دار تو ہوں گے، ہمارے ریلیٹیو تو ہوں گے، جب آپ کو آپ کے بعد یاد کیا جائے گا تو آپ کے جو خانوادے کے لوگ ہیں، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے جو بچے ہیں، ان کو ایک تسکین بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جیسے کہتے ہیں کہ ایک فخر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کا باپ مر جائے اور لوگ اس کے باپ کو بہت دنوں تک اچھے نام سے یاد کریں، جب ملے فلاں صاحب کا بیٹا ہے، کیا کہنا آپ کے والد کا، کہ میرے باپ ایسے تھے۔ لیکن اگر کوئی نہ کرے تو غم بڑھتا ہے۔ مولا بڑی نزاکت سے بات فرما رہے ہیں کہ ہم زندگی میں اپنے بچوں کو مثال کے طور پر اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنا دیتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی خوشی کافی نہیں ہے، بچے اس سے زیادہ جب خوش ہوں گے جب آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ان بچوں کے باپ کو جب یاد کیا جائے گا اور لوگ تعریف کر رہے ہوں گے، وہ جو اس کو حوصلہ افزائی ہوگی، وہ جو اس کو خوشی ملے گی، وہ اس اچھے کھانے اچھے کپڑے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنی زندگی میں جب جی رہے ہوں تو صرف اپنے لیے نہ جی رہے ہوں، بلکہ خدا کی مخلوق کے لیے زندہ رہیں، خدا کی مخلوق کی اور بالخصوص مومن مومنات کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت کریں گے تو اہل بیت آپ کو دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ تینوں مجھے لگتا ہے کہ جملہ جو ہے بالکل ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ پھر ہوگا کیا جب آپ سوشل ایکٹیویٹی پہ نکلتے ہیں، جیسے ہم مولانا لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ہمیں 90 لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، ہماری عزت، 10 لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بہرحال زبان کھول دیتے ہیں، کرٹیسائز کر لیتے ہیں اور بہت سی باتیں کر لیتے ہیں، غصہ اتار لیتے ہیں عالموں پر، تو اس پر ہمیں اور آپ کو اپنی حوصلہ جسے کہتے ہیں پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا فرماتے ہیں مولا، لا يعدم الصبور الظفر وان طال به الزمان، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صبر کرنے والا کامیاب نہ ہو، صبر کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ ان طال به الزمان، چاہے اس صبر کرنے والے کو کتنا لمبا ہی کیوں نہ انتظار کرنا پڑے، وہ صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ یعنی جب آپ مثال کے طور پر جسے کہتے ہیں کہ کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کوئی خدمت کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کوئی بھی ہو، عالم ہو، مومن ہو، مومنہ ہو، تو جہاں آپ کے 90-80 اچھے لوگ ہیں، وہاں 10 لوگ آپ کو بہت سخت مذمت کرنے والے، بہت سخت بولنے والے ملیں گے۔ تو مولا کہتے ہیں بولنے والے ملیں گے، بولنے والے بول رہے ہوتے ہیں، آپ صبر کریں اور کام کرتے رہیں۔ لا یعدم صبور الظفر، ہو ہی نہیں سکتا، یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، خود مولا کو دیکھ لیں، 25 سال صبر کرنے کے بعد، 28 سال کی وہ زندگی بہت مشکل سے گزارنے کے بعد مولا چلے تو گئے، لیکن آج ان کی نسلیں بھی ہیں، ان کا نام بھی ہے، ان کے نام پہ فخر کرنے والے لوگ بھی کیا ہیں۔ کہنے، واہ واہ واہ، اور اللہ نے ہر کے دل میں علی کو اتارا ہوا ہے۔ واہ، بے شک۔ تو صبر کرنے والا کامیاب ہوگا، چاہے اسے کتنا ہی بڑا زمانہ کیوں نہ لگ جائے، چاہے کتنی مدت ہی کیوں نہ گزر جائے، لیکن صبر کرنے والا جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہوں تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو صبر کریں اور اپنے کام کو مستقل رکھیں، تاکہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی اچھی گزر جائے۔ پھر آگے فرمایا الراز، یہ بڑا سخت ہے عزیزان محترم، بہت سخت جملہ آ رہا ہے۔ الراز بفعل قوم قد داخل فيه معهم وعلى كل داخل في باطل اسمان، اسم العمل به واسم الرضا به۔ اگر کسی قوم کے کسی کام پر کوئی راضی ہے تو گویا اس کام میں اس نے شرکت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
اگر کوئی شخص، بہت سے لوگ، قوم سے مراد یہاں پر کم سے کم ایک گروپ سمجھ لیجیے، آج کا جیسے واٹس ایپ گروپ ہے، اس طرح کی بات مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ واٹس ایپ گروپ والے لوگ ہیں. تو جو واٹس ایپ گروپ والے لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ مثال کے طور پر جس سے کہتے ہیں کہ ایک بات کر رہے ہیں، باطل بات، کسی کی برائی کر رہے ہیں، اور آپ اس گروپ میں ہیں. یہ اگر آج مثال دیں تو اس قول پہ بڑی آسان مثال ہوگی. الراضی بفعل قوم کالداخل فیہ معہم. اگر کوئی شخص کسی قوم کے فعل پر راضی ہے تو اس کے ساتھ وہ داخل ہے، اس کے ساتھ وہ شریک ہوئے، بھلے وہ شریک نہ لیکن شریک ہے. یہ مولا فرما رہے ہیں. اس کی مثال ہے کہ واٹس ایپ کا کوئی گروپ ہے، کسی کے خلاف لگا ہوا ہے، کسی کے خلاف بول رہا ہے، اور آپ اس گروپ میں ہیں اور آپ احتجاج نہیں کر رہے ہیں. آپ اتنا کہہ سکتے ہیں بھائی یہ بند کریں بات، ہم اس سے راضی نہیں ہیں، تو آپ تو نکل جائیں گے. لیکن آپ صرف دیکھ رہے ہیں اور آپ بول نہیں رہے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ داخل فی معہم، آپ اس میں داخل ہیں. اچھا، جو داخل ہیں ان کے لیے کیا ہوا؟ علی کل داخل فی باطل اسمان. اور جو کسی باطل گروپ میں داخل ہو گیا اس نے 2 گناہ کیا. اسمان، اسم العمل بہی، ایک وہ گناہ جو خود کر رہا ہے، وہ اسم الرضا بہی، دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس پر راضی ہے. یعنی ایک شخص نے مثال کے طور پر کسی کی غیبت کیا، کسی کے خلاف لکھا، اور ایک نے کہا ہاں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس کو 2 گناہ ملنا ہے. ایک تو اس نے افزائی کی، عمل کی، دوسرا اس پہ راضی رہا. لہٰذا ہمیں آپ کو ہمیشہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو آج کے دور میں مطلب جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور مولا، میں نے بار بار کہا ہے جبران بھائی کے مرنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات اگر کسی سے ہونی ہے تو علی بن ابی طالب ہے، اور وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. تو میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں کہ اس کی نصیحت اور توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ اس پہ کام کر سکیں. پھر فرمایا مولا نے 155 نمبر میں، اعتصموا بالذم فی اوتادہا. یعنی عجیب بات ہے، کیا مولا کا قول ہے کہ عہد و پیمان کی ذمہ داری اعتبار ان پہ کرو جو کیلوں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں. اللہ اکبر، کیا کہنے، واہ کہ کیلوں کی سچویشن ہو جائے. اگر مثال کے طور پر کوئی راز آپ نے کسی کو دیا ہے، کوئی وعدہ آپ نے کسی سے لیا ہے، تو وعدہ ایسے سے لیں، راز ایسوں کو دیں کہ جن کا حوصلہ، جن کا مزاج میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح سے مضبوط رہے، کیلوں کی طرح سے محفوظ رہے. یعنی مولا کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہر کسی پر آپ اعتبار نہ کریں، اسی سے بات کریں، اسی کو جسے کہتے ہیں اپنا راز دیں جس کا مزاج جو کیل کی طرح سے، جسے ہلنے والا نہ ہو، کتنا بھی آپ اس کو ادھر ادھر کر لیں، اور وہ جو ہے وہ آپ کے راز کو، آپ کی عزت کو محفوظ رکھ سکتا ہو. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی عظیم نصیحت ہے. پھر فرمایا علیکم بطاعت من لا تعذرون بے جہالت ہی. تم پر لازم ہے. کیا لازم ہے؟ پھر مولا فرماتے ہیں کہ تم پر، ایک منٹ، تم پر لازم ہے اس کی اطاعت ضرور کرو جس سے ناواقفیت قابل معافی نہیں ہے. واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا جملہ کیا، یعنی اطاعت کرو. کس نے اشارہ ہے مولا کائنات پہ؟ یعنی مولا خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت کرو جس کی اطاعت کا چھوڑنا معافی کے قابل نہیں ہے.
واہ واہ. جن لوگوں نے علی بن ابی طالب کو چھوڑا، جن لوگوں نے ان کے فضائل کو چھوڑا، جن لوگوں نے ان کی معرفت کو چھوڑا، اب وہ بعد میں توبہ کریں، وہ میرے خیال سے وہ توبہ جو ہے شاید قبول ہونے کے لائق نہیں. چونکہ آپ پہلے تو علی علیہ السلام کے خلاف ہوں، بعد میں ٹھیک ہے اہل بیت معاف کر دیں، اللہ معاف کر دے، وہ دوسری بحث ہے، لیکن ناقابل معافی ہے. پھر فرمایا کہ اگر تم بصیرت رکھتے ہو، میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ عربی تھوڑی سی یہاں پہ کتاب تھوڑا سا وہ ہو گئی ہے. اگر تم بصیرت رکھتے ہو تو تمہیں حقائق دکھلائے جا چکے ہیں، یعنی تمہیں بتایا جا چکا ہے اللہ ہے، رسول ہے، علی بن ابی طالب ہیں. رسول اللہ نے واضح طور سے تمہیں بتا دیا ہے کہ علی کی محبت عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. تمہیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دفاع، ان کے حق کا دفاع کرنا تم پر واجب ہے. یہ سب بتایا جا چکا ہے. اور اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہدایت دی جا چکی ہے، تمہیں بتایا جا چکا ہے، تمہیں ہدایت دی جا چکی ہے، تمہیں یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کے کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، اس کے کرنے سے آپ کو گناہ ملے گا. اس کے بعد بھی آپ ہماری نصیحت کرتے رہیں، یہ مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کا ترک کرنا گناہ ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شراب پینا حرام ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ناچ گانا حرام ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے گلی کے فضائل پڑھنا عبادت ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عزاداری کرنا جو ہے وہ عبادت ہے نا پتہ؟ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے؟ آپ کو پتہ ہے. جب آپ کو پتہ ہے تو آپ اس پہ ہدایت کریں، آپ کو ہدایت دی جا چکی ہے. اور اگر سننا چاہتے ہو تو تمہیں پیغام سنایا جا چکا ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے. اب پھر کیوں بار بار اصرار کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ مکاری نہ کریں، آپ کو جو بتایا جا چکا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ شیطان آپ کو بہکانے نہ پائے. اپنے بھائی کو تنبیہ کرو تو احسان کرنے کے بعد، اور اس کے شر کا جواب دو تو لطف و کرم کے ذریعے. اللہ اکبر. اپنے بھائی کو جب تنبیہ کرو جب اس کے پر احسان کرو. ایسے نہیں، ایسے تنبیہ کریں گے تو سنے گا بھی نہیں. پہلے اس کی مدد کریں. پہلے مثال کے طور یہاں پر وہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی آپ کا یا کوئی آپ کا کوئی ایسا ہے جو گمراہ ہے، تھوڑا سا جیسی بات ہے پریشان ہے، تو اس کو پہلے آپ سپورٹ کریں، اس کو مورل سپورٹ کریں، اس کو فائنینشیل سپورٹ کریں، اس کو خوش کریں. جب پھر وہ بات آپ کی مانے گا نا، پھر آپ کی بات کو تسلیم نہیں، بھائی ہم پر فلاں نے احسان کیا، ہمارا ساتھ دیا، تو ہمیں بھی ان کی بات کو سننا چاہیے. ڈنڈا لے کے آپ دوڑا لیجیے کسی کو تو تھوڑی سی تسلیم کرے گا. تو یہاں پہ نصیحت کرنے کا اور کسی کو جسے کہتے ہیں کہ اخلاقیات بتانے کا، کسی کو تبلیغ کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ پہلے احسان کرو، اس کے بعد تنبیہ کرو. اور اگر دیکھیے جب احسان کریں گے تو مولا فرماتے ہیں جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. وہ شرارت ضرور کرے گا. جب وہ شرارت کرے تو اس کا جواب لطف و کرم سے دو. کیا کہنے، واہ واہ. یہاں پر دیکھیے اگر وہ شرارت کر رہا ہے تو مولا نے کیا کہنا چاہے؟ شرارت کر رہا ہے، وہ شرارت کرے گا وہ جو کم ظرف ہوگا. بھئی کسی پر آپ نے احسان کیا، اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ نالائقی کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، تو کم ظرف ہے نا. کم ظرف ہے تو اس پہ لطف و کرم کر دو، اس کا ظرف خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. وہ جیسے قرآن کہتا تھا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل تم سے خطاب کرے تو بحث نہ کرو، اس کو سلامتی کی دعا دے دو. تو جب کوئی اگر آپ کے ساتھ شر کر رہا ہو، شرارت کر رہا ہو، تو اس کا جواب دعا سے دیں، لطف و کرم سے دیں. اور آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات سے بڑا کریم کون ہو سکتا تھا کہ جس نے سر پہ ضربت ماری اسے دودھ پلا کے جواب دے رہا ہے. کیا کہنے، واہ واہ، کیا کہنے. اس سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے کائنات کہ جس نے امام حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا، اسے گلے لگا کے لطف و کرم کر رہے ہیں. تو ہمیں
ان تمام چیزوں سے سیکھنا چاہیے. ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے زندگی میں لانا چاہیے تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں. ایک کامیاب جب جائیں تو مولا سے کہیں مولا میں نے آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی, بھلے ہم ناکام رہے لیکن عمل تو کوشش تو کی نا ہم نے. جیسے ایک چڑیا تھی جو چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی ابراہیم کے جسے کہتے ہیں آگ بجھانے کے لیے, تو کیا کرے گی, کہ آگ بجھانے والوں میں نام تو آ جائے گا. واہ 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 واہ, کیا کہنے. چاہے پانی کا قطرہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو, لیکن نیک گزاروں میں نام تو آ جائے گا. تو ہم بھی کوشش کریں, نام کم سے کم تو آ جائے گا نا. بالکل. پھر فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو تہمت کے مواقع پر رکھ دیا اسے کسی بدزنی کرنے والے کی ملامت کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی جس کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں, مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی پر تہمت لگی, اب آپ اس پہ تہمت لگا کے اس سے یہ تو امید نہیں رکھیں کہ آپ کے بارے میں وہ خوش فہمی رکھے گا. یعنی آپ نے اپنے لیے بدظن ہونے کا راستہ اختیار کر لیا ہے. اس لیے کہ ایک معنی اس کی یہ ہے کہ آپ نے کسی پہ تہمت لگایا تو وہ شخص آپ سے بدظن ہو جائے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو آپ کیوں بدظن ہو رہے ہیں, آپ کیوں مطلب مولا کرے بدظن ہونے کا آپ کو حق نہیں ہے. ایک تہمت ہے, ایک الزام ہے جسے ہمیں خاموشی سے فتنے کو اپنی خاموشی سے ختم کر دینا چاہیے. پھر فرمایا جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے وہ جانبداری کرنے لگتا ہے. یعنی دیکھیں کیا بات ہے, یہ اشارہ ہے ان حکومتوں کی طرف کہ جب خلافت سوم کا دور آیا تو آپ دیکھیں کہ سارے بڑے بڑے پوسٹوں پر بٹھا دیے گئے. تو یہ ہوتا ہے دنیا میں, جب کس کے پاس اقتدار آتا ہے تو اپنی پارٹی ساری لے آتا ہے. آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ امام بارگاہ جو چلا رہے ہیں, دیکھ لیں وہاں پہ کتنی پارٹی بازیاں ہو رہی ہیں. جو ان کی چاپلوسی کرنے والے ہیں وہ انہی کے ارد گرد رہتے ہیں, جو ان کی تنبیہ کرنے والے ہیں انہیں سیاست کر کے اور جسے کہتے ہیں کہ پالیسی کر کے سازشیں کر کے نکال دیا جاتا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اقتدار حاصل کیا ہے تو عدالت کے ساتھ کام لو, عدالت کے ساتھ آؤ. اور آخری آج کا جو قول ہے مولا کا, جو خود رائے سے کام لے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. خود رائے نہیں, صرف اپنی رائے, جو میں نے سوچ لیا ہے وہی کروں گا, کوئی کچھ کہتا رہے, وہ ہلاک ہو جائے گا. اور جو لوگوں سے مشورہ کرے گا وہ ان کے عقلوں میں شریک ہو جائے گا. جو لوگوں سے مشورہ کرے گا اس سے سامنے والے کے پاس جو ٹیلنٹ ہے, سامنے والے کے پاس جو ہنر ہے, جو تجربہ ہے, جو اس کے عقل کے ذریعے سے ہے, وہ خود بخود مل جائے گا. تو کبھی بھی بغیر مشورے کے, اور مشورہ بھی کس سے کریں, مومنین سے, اور اوپر کہا ہے ان لوگوں سے کہ جن کا دل, جن کا جسے کہتے ہیں کہ حوصلہ کیل کی طرح سے مضبوط ہو, ان سے مشورہ کریں. ہر کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت دیتا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے خدا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مولا کے اس جسے کہتے ہیں کہ قول سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں, بہترین کامیاب و کامران بنائیں, تاکہ ہم جب امام علیہ السلام کے سامنے جائیں موت کے بعد تو مولا کے سامنے سرخرو رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. یہ تھے مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب جو حضرت علی علیہ السلام کے اقوال پر درس دے رہے تھے. مولا ان کی توفیقات خیر اور علم میں مزید اضافہ فرمائے. مومنین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے انہیں بتاتے چلیں درس نہج البلاغہ پروگرام ہر جمعے کی رات کینیڈا ٹائم کے مطابق 8:30 بجے, پاکستان کے ٹائم کے مطابق صبح 6:30 بجے اور انڈیا ٹائم کے مطابق صبح 7 بجے قائم ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ مومنین زوم پر بھی موجود ہوتے ہیں. ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں شامل جا رہے ہیں جس میں آپ مومنین کو موقع ملتا ہے کہ آغاز سے اپنے فقہی شرعی سوال پوچھ سکیں. اس پروگرام کے متعلق جو اس درس چل رہا ہے اقوال کے متعلق آپ کا کوئی
سوال ہے تو وہ کریں. اور ہم آج گزارش کریں گے مومنین سے, خصوصی طور پہ ایام فاطمیہ علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے, اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں. چیٹ گروپ میں بھی سوال آتے ہیں جو سسٹر انم نقوی ڈائریکٹلی مولانا صاحب سے پوچھتی ہیں, اور آف کورس جو زوم پر ہمارے ساتھ مومنین موجود ہیں وہ کبھی بھی انمیوٹ کر کے باری باری مولانا سے سوال پوچھتے ہیں. بس گزارش ایک ہی ہوگی, اپنے سوال کو مختصر رکھیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ مومنین کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں. اسی کے ساتھ میں بڑھتا ہوں اپنی سسٹر انم نقوی کی جانب اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان کے پاس سوالات ہوں تو وہ مولانا سے پوچھ لیں. السلام علیکم تمام مومنین و مومنات کو اور قائم ٹی وی کی مینجمنٹ کو سلام عرض کرتی ہوں. وعلیکم السلام. چیٹ گروپ میں قبلہ ایک سوال آیا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ یہودی مکہ کے پاس اسی لیے آئے تھے حضور کے ظہور سے پہلے کہ ان کی کتاب کے مطابق آخری نبی کا ظہور ہوگا کہ وہ ہم میں سے ہوں, مگر ایسا نہ ہوا تو انہوں نے سازشیں شروع کی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو آ گئے. کیا ثقیفہ والے یہودی ایجنٹ تھے اور یہ سارا منصوبہ یہودیوں نے بنایا تھا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آغا کی لائن تھوڑی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. آواز آ رہی ہے آپ حضرات؟ آواز آ رہی ہے, جی جی آغا آواز آ رہی ہے. وہ سوال اصل میں سمجھنے بیچ میں کٹ گیا تھا, پھر سے سوال دہرائیے گا. اچھا, سوال یہ ہے کہ یہودی مکہ کے پاس اسی لیے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ان کی کتاب کے مطابق آخری نبی کا ظہور ہوگا کہ وہ ہم میں سے ہوں, مگر ایسا نہ ہوا تو انہوں نے سازشیں شروع کی یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو آ گئے. کیا ثقیفہ والے یہودی ایجنٹ تھے اور یہ سارا منصوبہ یہودیوں نے بنایا تھا؟ دیکھیے, ثقیفہ میں جو ہوا تھا اس میں کہیں ایسا کچھ نہیں دکھتا ہے کہ یہودی ایجنٹ تھے یا یہودیوں نے منصوبہ بنایا تھا, چونکہ یہودی خیبر کے بعد مدینہ چھوڑ کے جا چکے تھے. پیچھے سے کوئی انوالومنٹ ہو, کہیں کوئی کتاب میں لکھا ہو تو مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. چونکہ ثقیفہ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب صحابہ تھے یا مہاجر تھے. مہاجر وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے, انصار تھے جنہوں نے مدینے میں اسلام کو قبول کیا تھا. تو ثقیفہ میں جہاں تک میرا علم ہے کہ کوئی ایسا یہودیوں کا کوئی معاملہ وہاں نہیں تھا, نہ کوئی ایجنٹی تھی. یہ خود ہی شریر تھے اور انہوں نے شرارت وہاں پہ کیا تھا. کیونکہ خیبر کے جنگ کے بعد یہ سارے کوچ کر کے فلسطین کے علاقے میں کہیں اور چلے گئے تھے. خیبر کے بعد جو ہے یہودیوں کا وجود مدینہ اور مکہ میں نہیں ملتا ہے. مجھے اگر کسی کتاب میں لکھا ہو تو بات الگ ہے. جی. دوسرا سوال ہے, جاب پر سلام کے بجائے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کیا گڈ مارننگ وغیرہ کہنا صحیح ہے؟ جی ہاں, بالکل صحیح ہے, آپ ٹھیک کہہ ہے. سکتے ہیں. جزاک اللہ قبلہ. تیسرا سوال یہ ہے کہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہم مجالس کے علاوہ اور کیا ایسے اعمال کر سکتے ہیں بیوی کے لیے؟ اگر آپ مختصر بتا سکیں تو ضرور. مجالس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ وہ ہسٹری رسول اللہ کی وفات سے لے کر اور بھی فاطمہ سلام علیہ کی شہادت تک کیا ہوا تھا, کون لوگ تھے, کن لوگوں نے حرکت کی تھی, یہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ضرور بتائیں تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ زہرا کے قاتلوں کا نام کیا تھا اور مولا علی پہ ظلم کرنے والوں کا نام کیا تھا, تاکہ وہ کل اپنے بچوں کا نام نہ رکھیں اور ان میں جو ہے محبت جو ہے قاتلان زہرا کی پیدا نہ ہونے پائے. اس سے کہ پروپیگنڈا بہت ہے اور جھوٹ بہت ہے, اور کچھ اپنے لوگ بھی بدقسمتی سے پرہیز کر رہے ہیں ان باتوں سے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ مجبوری ہو, ہم پاکستان جیسے شہر میں اور مسلم جیسے کنٹری میں ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے ہیں, ہم نام نہیں بتا سکتے ہیں میڈیا میں, ٹیلی ویژن پہ. تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بیٹھا لیں, بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بیٹھا لیں, انہوں نے بتائیں کہ ثقیفہ کیا تھا, فدق کیا تھا, معاملہ کیا ہوا تھا. اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے تو آپ میرے یا انم نقوی صاحبہ یا واٹس ایپ گروپ پر آپ میسج کر کے مجھ سے انفارمیشن لے لیں اور اپنے بچوں تک پہنچائیں. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے
مجالس کے علاوہ اگر آپ کریں گے، کسی کے حق، زہرا کے حق کا دفاع کریں گے، تو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شہزادی کی دعا خود بخود ملے گی آپ. جی جزاک اللہ مولانا صاحب. ایک سوال اور آیا ہوا ہے، اس کے بعد ہم جن کے ہینڈ ریز ہوئے ہیں ادھر چلتے ہیں. سوال یہ کہ عمرے کے سلسلے میں سوال ہے، 1 مہینے میں 1 عمرے کر سکتے ہیں تو کیا صرف اپنا کریں یا امام علیہ السلام کا کریں یا اپنے مرحومین کی طرف سے کریں؟ وہ آپ کو اختیار ہے، کسی کا بھی عمرہ کر لیں، عمرے میں تو کوئی پابندی نہیں، یا تینوں کا ایک ساتھ ملا کے کر لیں. میں اپنی طرف سے بھی کر رہا ہوں اور امام زمانہ کی طرف سے بھی کر رہا ہوں، اور اپنے والدین اور اپنے آباء و اجداد، آپ نیت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. عمرہ ایک ہوگا، ثواب سب کو مل جائے گا. اچھا، جزاک اللہ مولانا صاحب. آگا ذوالفقار بھائی کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے، پلیز آپ انمیوٹ کر کے سوال کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ سنت نمازیں اور نوافل نمازوں میں کیا فرق ہے اور ان کو کیسے ادا کیا؟ ایک ہی ہے، سنت نفل کوئی سنت کہتے ہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. دونوں ایک ہی چیز ہے. جی ٹھیک ہے. نماز اور جو سنت نمازیں ہوتی جیسے ہیں لکھی ویسے پڑھیے. جی، کیا جی ان کو ہم اٹھتے بیٹھ سے پڑھ سکتے ہیں یا ایک پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا؟ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اگر مجبور ہیں تو اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں. نفل اور مستحبی نماز میں ایک فرق یہ سمجھ لیں، اگرچہ دونوں کا معنی ایک ہے، کہ جو نماز صبح سے پہلے 2 رکعت، نماز ظہرین سے پہلے 8 رکعت، نماز عصر سے پہلے 8 رکعت، نماز مغرب کے بعد 4 رکعت، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھی جاتی ہیں، جی ان کو عام طور سے فقہ کی زبان میں نفل کہتے ہیں. جی لیکن اس کے علاوہ جو نماز شکرانہ ہے یا زیارت کی نماز ہے، اس کو نماز مستحب بھی کہتے ہیں. یہ ایک فرق ہے، لیکن دونوں کا ہی نام مستحب بھی ہے. ٹھیک ہے. نفل اس نماز کو کہتے ہیں جو واجب نہیں ہے. ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بی بی کے ایام کے حوالے سے یہ جو مظالم ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیجیے گا، اور وجہ کیا بنی تھی جو لوگوں نے، ظالموں نے دروازے پہ آ کے آگ لگائی؟ یہ سوال کا جواب میں آخر میں دوں گا، جی جی کیونکہ بالکل. ڈیٹیل ہے. تو جی جی بالکل. پہلے اور بھی سوال لے لوں، پھر میں جی بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. جی جی بالکل. جی اب ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. بھائی اسفر مہدی کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے، پلیز آپ انمیوٹ کر کے سوال کر لیجیے. السلام علیکم آغا. وعلیکم آغا السلام. آپ سے سوال یہ تھا کہ میں ایک ملٹن سے قریب شہر میں جاب کے لیے جا رہا ہوں، جہاں پہ نماز جو ہے قصر ہو جاتی ہے. آغا اگر میں اس شہر میں مطلب کام کے سلسلے میں رک ہی رہا ہوں، مطلب مہینے میں 2 ہفتے، اور میں واپس ملٹن بھی آ رہا ہوں، لیکن وہ جگہ مجھے پتا ہے کہ وہاں نماز قصر ہے. اب میرا وہاں پہ نماز پڑھنا جو ہے مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں جو ہے قصر نمازیں کر رہا ہوں یا میں نماز جو ہے پراپر جیسے ظہرین اور نماز ہے وہ کر رہا ہوں، کہ مطلب 4 رکعت ہی پڑھ رہا ہوں. نہیں، آپ کو چونکہ آپ جاب پہ جا رہے ہیں تو آپ کی نماز قصر نہیں ہوگی. مسلسل آپ جا رہے ہیں نا، 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو جہاں بھی اگر آپ سفر کرتے ہیں، اگر آپ ڈیلی بھی اپ ڈاؤن کرتے ہیں، تو چونکہ جو جاب کے لیے اپ ڈاؤن ہوتا ہے اس میں نماز پوری ہوتی ہے، اس میں قصر نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ جا کے اگر 10 دن کا قیام کر رہے ہیں تو بھی نماز پوری ہوگا. تو 15 دن رہ رہے ہیں تو 15 دن رہنے میں آپ کی نماز پوری پڑھنی پڑے گی. لیکن فار ایگزامپل آپ کو آپ کی کمپنی نے کسی میٹنگ کے لیے 2-3 دن کے لیے کہیں بھیجا، ہر وقت نہیں بھیج رہے ہیں وہ، جیسے آپ کو وینکوور بھیج دیا، کیلگری 2 دن کے لیے بھیج دیا، تو وہاں آپ کی نماز قصر ہوگی. ٹھیک. لیکن آپ کی جاب ہی مثال کے طور پر لنڈن سے دور جو ہے وہ گلف میں ہے فار ایگزامپل، جی اور جی آپ کا آنا جانا ہے، تو یہ چونکہ جاب پہ آپ آ جا رہے ہیں تو نماز آپ کی پوری ہوگی، قصر نہیں ہوگی. ٹھیک. لیکن کہیں کہیں اگر آپ کو ٹور پہ بھیجا جا رہا ہے 2-4 دن کے لیے جاب کے کام کے لیے، لانگ، یا ہر وقت کا نہیں ہوگا، تو اس میں جو ہے نماز قصر ہوگی. آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. بالکل بالکل آغا، بالکل بالکل کلیئر ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.
ٹھیک ہے، اب ایک اور ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے مس عابدہ کا، پلیز آپ میوٹ کر کے سوال کر لیجیے۔ السلام علیکم، یہ میری بیگم کا فون ہے، آج میرا فون بیٹری ذرا نہیں تھی، میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں۔ کوئی بات وعلیکم السلام۔ دو سوال ہیں، ایک تو پہلے یہ ہے کہ میرے کسی رشتہ دار کو پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پیسے تھوڑے ہیں، میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے پیسے کی لاٹری خرید لوں، اگر نکل آئی تو باقی پیسے اس کو میں دے دوں گا، جی۔ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہلو، آواز آپ کی کٹ گئی۔ جی آپ اپنا سوال دوبارہ کر لیں اختر۔ ایسا ہے کہ میرے کسی رشتہ دار کو پیسوں کی ضرورت نہیں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میری کوشش ہے کہ میں اس کے لیے تھوڑی سی لاٹری خرید لوں، اگر وہ مجھے پیسے لاٹری میں لگ جاتے ہیں تو پھر میں اس کو دے دوں گا۔ از دس اوکے؟ میرا سوال نہیں پہنچا؟ جی اگر سوال پہنچ گیا، لاٹری سے وہ اگر کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب قرض دینے کے لیے لاٹری ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ صحیح ہے؟ ہیلپ کرنے کے لیے لاٹری کیوں ٹرائی کر رہے ہیں؟ آپ شیئر مارکیٹ ٹرائی کر لیجئے، وہ کام ٹرائی کریں جو جائز ہو نا، وہ کام ٹرائی نہ کریں جو جائز نہ ہو۔ سیدھے لفظ میں لاٹری ٹھیک نہیں ہے، لاٹری جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اب میرا دوسرا سوال ہے، جی میرا دوسرا سوال ہے، یہ ہو سکتا ہے کنٹروڈکشن ہی ہو رہا ہو میری نالج کے حساب سے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آگے آواز آ بتائیں۔ رہی ہے۔ اب اس صبر کی بات ہوئی تھی، مولا علیہ السلام نے اپنے حق پہ صبر کیا، وہ کامیاب ہو گئے، مگر کتنا بڑا، اب میں دوسری طرف سے یہ کہوں کہ امت مسلمہ کو نقصان ہو گیا، تو وہ صحیح رستے سے ہی اتر گئی۔ ہاں نقصان تو ہوا ہے، تو نقصان پہنچانے والے اس کی ذمہ دار ہے نا، اس میں صبر سے اور مولا سے کیا لینا دینا؟ مولا کو تو صبر کرنا فرض ہی تھا۔ کریں ایک صبر کرنے والے سے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیوں صبر کر رہا ہے؟ نہیں صبر نقصان کی بنا پر نہیں ہے، صبر سچویشن کی بنا پر ہے۔ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کے کیا میں جائے۔ ڈسکشن کر رہا ہوں دو صورتحال، مولا علی نہیں، اب اگر تلوار اٹھاتے تو بھی مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے، ان کے صبر کرنے سے بھی مسلمان دو نہیں حصوں ہوتے، میں تقسیم شریعت ہو ختم جاتے۔ ہو جاتی، یہی جی ان کا، یہی پلان تھا ان کا، جی شریعت ختم ہو جاتی۔ جو آج آپ کے پاس شریعت ہے یہ نہ ہوتی، یہ ان کا الگ سے ایک مذہب ہوتا۔ جیسے اور بھی مذاہب ہیں، آپ دیکھیں ہیں کہ کرسچنٹی میں جو ہے، عیسائیت میں، کیا وہ جو کر رہے ہیں وہی مذہب ہے ان کا؟ ایسا نہیں ہے، مذہب ان کا اور ہے، کر وہ کچھ اور رہے ہیں۔ جی جی اسی طرح سے یہاں بھی ہو جاتا کہ قرآن کچھ اور ہوتا، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا، مسلمان کچھ اور کر رہے ہوتے۔ آپ کے خیال میں لیکن کچھ پرسنٹیج کر نہیں رہے لوگ؟ کم سے کم آپ دیکھیں نا کہ آج اسلام، قرآن، دیکھیے اختلاف جو ہے مسلمانوں کے درمیان ہے، لیکن توحید اور رسالت و قرآن اور کعبے پہ نہیں ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایسا ہوتا کہ ایک کہتا جی 4 خدا تھے، ایک کہتا جی 5 خدا تھے، ایک کہتا جی یہ تھے، ایک کہتا جی وہ تھے۔ اس پر اختلاف نہیں ہے ہمارا، جی جی توحید، رسالت، قرآن اور حضرت علی پر بھی اختلاف نہیں۔ کوئی بھی مسلمان حضرت علی کو نعوذ باللہ برا نہیں کہتا ہے، اہل بیت کو برا نہیں کہتا ہے، یہ بچا لے گئے نا حضرت علی۔ جی جی اگر تلوار اٹھا لیتے جی جی ہو سکتا تھا کہ لوگ آج حضرت علی کو برا بھلا کہنے والے لوگ موجود ہوتے، ہو سکتا تھا قرآن کو برا بھلا کہنے والے لوگ موجود ہو سکتا اللہ کو برا بھلا کہنے والے لوگ موجود ہوتے اور مسلمان ہوتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ صبر جو ہے، اور پھر یہ کہ اس طرح مولا نے جو کیا وہ کیا، اس کو ہمیں آبجیکشن اور کوئی اس طرح سے سوال کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، نے بار بار کہا یہ گناہ میں آتا ہے۔ ٹھیک، شکریہ۔ قبلہ لاٹری سے ریلیٹڈ ایک سوال ابھی بیچ میں ذہن میں آ گیا، یہ جو زیارات اور عمرے کے لیے یہ جو ہم لوگ کبھی کبھی قرآن ہے، لاٹری نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ جی قرآن، وہ صحیح ہے؟ ہاں وہ لاٹری الگ ہے۔ تو یہ قرآن بھی تو لاٹری نیت پہ نکل رہا ہے کہ پیسے جمع ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد لاٹری میں یہ ہے کہ آپ پیسہ کچھ مثال کے طور پر دے رہے ہیں $10 جی اور آپ کو مل رہا ہے 10 ملین، جی
یہ جو ایوریج ہے نا، آؤٹ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا جو ایوریج ہے وہ جی، ڈس بیلنس ہے، اس لیے بالکل۔ حرام ہے۔ لیکن اور جگہوں پر جیسے شیئر مارکیٹ میں اگر آپ پیسے ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ $100 ڈالیں گے اور آپ کو 10 لاکھ مل جائے گا۔ بٹ کوائن میں تو ایسی جہاں پہ ڈس بیلنس نہ ہو وہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے، جہاں پہ ڈس بیلنس ہو وہاں معاملہ مطلب معاملاتی شریعت میں ٹھیک نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال سے اب کوئی اور سوال تو نہیں ہے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت اچھی آپ نے چھوٹی سی ہمیں ہسٹری بتا دی، جزاک اللہ بہت بہت۔ نہیں سوال نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سوال کر لیجئے ورنہ اختتام کی طرف۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ تمام مومنین جنہوں نے آج سوال کیے، ماشاءاللہ بہت سے سوالات آئے۔ تمام مومنین جنہوں نے سوال کیے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ پروگرام میں دلچسپی لیتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور آغا آپ نے جتنی اچھی طرح جتنے تفصیل سے ہمیں ہسٹری بتائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اس میں ہم امید ہے کہ تمام مومنین نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں آپ مومنین کے لیے خصوصی دعا کرواتے ہیں اور مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ جی آقا پھر سے آپ بول دیں، آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ اب پروگرام کے آخری حصے میں جس میں مولانا آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ مومنین کے لیے خصوصی دعا اور مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ ہماری ساس کے لیے ضرور دعا کروا دیجیے علیمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ ایام فاطمیہ میں جو بھی ہم خدمت کر رہے ہیں، جو بھی جہاں ہوئی خدمت کر رہے ہیں، مومن مومنات، ذاکرین، علماء، خطباء، شعراء، نواخان، ماتمی حضرات، سب کی خدمت کو قبول فرما۔ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی نسلوں آمین۔ میں اس معرفت اور محبت کو قائم اور دائم فرما۔ الہی آمین۔ محمد و آل محمد کا واسطہ، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ جنت البقیع کے تعمیر کا اسباب فراہم فرما۔ الہی آمین۔ دشمنان تشیع کو نابود فرما۔ الہی آمین۔ محمد و آل محمد کا واسطہ بی بی زہرا کے صدقے مومن مومنات کی حفاظت فرما۔ الہی آمین۔ کووڈ-19 پھر سے سر اٹھا رہا ہے، اور اس بیماری سے جو بھی زہرا سلام اللہ علیہ کے خدمت گزار ہیں، کنیزان ہیں، غلامان ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ الہی جو آمین۔ بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں بالخصوص آغا ذوالفقار صاحب کے کی مدر ان لا ہیں، اور دوسرے جو بھی بہت سے ایسے ہیں جن کے رشتہ دار مریض ہیں، ایک بچے کی جسے کہتے ہیں سرجری بھی ہوئی ہے، بہرحال ان تمام کو پروردگار، اور ہمارے تمام خانوادے کو، جبران صاحب کے، انم نقوی صاحبہ کے جنہوں نے سوالات کے، ان کے تمام خانوادے کو ہر بیماری اور بلا سے محفوظ فرما۔ الہی آمین۔ بیمار ہے تو صحت کامل عطا فرما۔ الہی پروردگارہ آمین۔ ہماری دعا کو قبول فرما، جو پریشان الہی حال آمین۔ ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی پروردگار آمین۔ محمد و آل محمد کا واسطہ قائم ٹی وی جو اس پروگرام کو لائیو کرتا ہے، ان تمام کارکنان کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ الہی آمین۔ خدمات کو قبول فرما۔ پروردگار الہی محمد و آمین۔ آل محمد کا واسطہ زندہ رہیں تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو ان کی ولایت پر۔ پروردگارہ الہی آمین۔ ہمارے نسلوں میں اس ولایت کو قائم فرما۔ پروردگارہ الہی محمد و آل آمین۔ محمد کا واسطہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے الہی روزگار آمین۔ ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جنہیں روزی الہی دی آمین۔ ان کا رزق میں برکت نازل فرما۔ الہی پروردگارہ ہماری آمین۔ دعا کو قبول فرما۔ الہی مولا آمین۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی ہمیں آمین۔ ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ربنا الہی آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ پروردگارہ ضیاء رضوی صاحب جو ہمارے بہت ہی عظیم نوحہ، بڑی خدمت کی ہے اس شخص نے، بے شک اس کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے۔ پروردگارہ ضیاء بھائی کو اور ان کی فیملی کو اس بچے کی وفات کے بعد تو ہی صبر دینے والوں نے صبر جمیل عطا فرما۔ الہی آمین۔ ہمارے جوانوں کی جو بچے جوان ہیں ان کی حفاظت فرما۔
الہی کے آمین۔ وقت پہ رحم فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جبران زاہدی صاحب کے تمام مرحومین، انم نقوی صاحبہ کے تمام مرحومین، جن لوگوں نے سوالات کیے ان کے تمام مرحومین، قائم ٹی وی کے جو کارکنان ان کے تمام مرحومین، کل مومن مومنات، اور بالخصوص ضیاء رضوی صاحب کا جو بچہ ہے جس کا نام ہے نائم رضوی، شاید نائم رضوی کے لیے، اور ہمارے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان سوروں کو بطفیل محمد وآل ہدیہ کیا تمام مرحومین کو جن کا نام لیا، پردہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین کی مغفرت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ملاقات رہے گی، میں حاضر رہوں گا چونکہ میرے پاس ٹائم ہے، تو اس وقت تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا بہت زیادہ سفر ہے 3-4 دن، اور یہاں کوہرا گر رہا ہے، بس دعا کریں کہ تمام مجالس میں میں پہنچ جاؤں انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی دعاؤں آمین۔ کو میں محتاج ہوں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہم چلتے ہیں جبران صاحب کی طرف۔ آغا بہت شکریہ، یہ تھے قابل احترام مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب، جو ماشاءاللہ بہترین انداز میں پروگرام کے لیے ہیں، ہمارے ہر ہفتے آتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ۔ ہمارے ناظرین باقاعدہ اتنے دنوں جو پروگرام نہیں ہوا، بہت سے میسیجز آئے، تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کا قائم ٹی وی کی جانب سے، اور تمام ناظرین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب سے۔ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اور ہماری قائم ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیں، نیکسٹ ویک اسی ٹائم ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔